बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया निसार अहमद। हमने पिछली वीडियो में बच्चों की अलामात और उनके मुताबिक अद्वियात पर बात की थी। आज हम बच्चों के ग्रुप नंबर 2 पर बात करेंगे कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं कि बच्चों की बीमारियों में वो बहुत पुरअसर साबित होती हैं। जी, तो ग्रुप नंबर 2 पर बात शुरू करते हैं। इसमें सबसे बेहतरीन दवा ब्राइटा काब है। ब्राइटा काब के मरीज़ों में दिमागी नुक्स और अधूरी नशोनुमा पाई जाती है। इसके बच्चे की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसके मुंह से हर वक्त राल टपकती है, यानी स्लाइवा एक्सेसिव होता है, पस्त कद होता है और दिमागी और जिस्मानी नशोनुमा में बहुत सुस्त होता है और उसका चलना फिरना भी बहुत वीक होता है। बोलना देर से सीखता है और चलते चलते ऐसे लगता है कि अभी गिर जाएगा। अजनबियों को देखकर घबराता है। और ब्राइटा काब का बच्चा बहुत शर्मीला होता है, मगर ज़्यादा रोता नहीं है। ज़्यादा ज़िद्दी, जूदरंज, खाने पीने के बाद ज़्यादा थकावट के असरात नज़र आते हैं। ऐसे बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, छींकें और आम तौर पर टॉन्सिलाइटिस होने का हर वक्त एक खदशा सा रहता है। इस ग्रुप की दीगर अद्विया ये हैं। बोरेक्स की पहचान ये है कि ऊपर से नीचे ढलवान की तरफ हरकत करने में तकलीफ महसूस हो। आसपास अचानक आवाज़ सुनकर बच्चे डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। फल खाने पर अक्सर डायसेंट्री हो जाती है, यानी पेचिश लग जाते हैं, और उसके बाद डायरिया। बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं और बच्चा पेशाब करने से पहले रोता है। इसके बाद हम जिस दवा को डिस्कस करेंगे वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर के बच्चा पस्त कद, दुबला पतला, शर्मीला और किसी की मुदाखलत को पसंद नहीं करता। जब ये बच्चे रो रहे हों तो डरे हुए नहीं होंगे, बल्कि गुस्से से भरे हुए होंगे, और ऐसे बच्चे चमकारने पर और भी सीखपा हो जाते हैं। सीपिया। ये बच्चे काहिल, आराम तलब और लालची होते हैं। जवाब देने के लिए हाँ या ना में सर हिला देंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे। रात को बिस्तर में पेशाब निकल जाता है, अमूमन रात के पहले हिस्से में। उदास, चुपचाप और गुमसुम। बच्चे ज़रा बड़े होते हैं तो इन्हें बाज़ दफ़ा बेहोशी के दौरे पड़ने लगते हैं। स्कूल में सीधे खड़े होने या घुटने के बल खड़े होने से दौरा पड़ जाता है। इन बच्चों को मौसम की तब्दीली रास नहीं आती। अमूमन नज़ला ज़ुकाम की शिकायत रहती है और मौसम शुरू होते ही फ्लू हो जाता है। दूध पीने से अक्सर बीमार हो जाते हैं और उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता। हाजमे की बीमारी लाहक रहती है। नींद दूध से इन्हें कब्ज हो जाता है। इनकी चिकनी जिल्द पसीने से अक्सर शराबूर रहती है। इसके बाद जो मेडिसिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आरम यानी आरम मेटेलिकम। इसके मरीज उदास, मुरझाए हुए, अफसरदा दिल, सुस्त किस्म के बच्चे अमूमन मामूल के मुताबिक नहीं बढ़ते। पस्त कद, कम वज़न, ऐसे बच्चे अमूमन लड़के होते हैं। बाज़ुकात पैदाइशी तौर पर इनका एक टेस्टिस नहीं होता या बाज़ुकात उसकी नशोनुमा कम होती है। इस किस्म का बच्चा बेजान सा दिखाई देता है, अमूमन कम हिम्मत, दुखी और बेजान होता है। जुर्रत नाम को नहीं होती और मायूसी और किसी की मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे बच्चे के वालिदैन अक्सर हमें बताते हैं कि वो अक्सर सोते में सिसकियाँ लेते हैं। नक्सीर अक्सर रात को फूटती है। कार्बोवेच। इन बच्चों में ज़्यादा सुस्ती और काहली पाई जाती है और सुस्ती और काहली जिस्मानी तौर पर ज़्यादा नुमायाँ होती है। अमूमन सोच विचार में सुस्त होते हैं। इन बच्चों की अलामात अक्सर और बेशतर किसी पहली बीमारी के बाकी मांदा असरात के नतीजे में होते हैं, मसलन खसरा यानी मीजल्स, नमूनिया, इन्फ्लुएंजा और बाज़-औक़ात काली खांसी यानी हुपिंग कफ। सुराइनम ऐसे बच्चों के सर पर फोड़े फिंसियाँ अक्सर निकलते रहते हैं। आँखों के पपोटे यानी लिड्स अक्सर भारी रहते हैं। नहलाने धुलाने से तकलीफ में शिद्दत हो जाती है, यानी एग्रावेशन होती है, और इन बच्चों की सेहत आम तौर पर अच्छी नहीं रहती। जी, तो अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 3 की तरफ। ग्रुप नंबर 3 में जो सबसे पहले मेडिसिन आती है
اس کا نام ہے پلسٹیلا۔ پلسٹیلا کے مریض آسانی اور جلدی سے رو دینے والے ہوتے ہیں، اور یہ منکسر المزاج بچے جن کی علامات ہمیشہ یکے بعد دیگرے متضاد شکل اختیار کرتی ہیں، تکلیف میں زیادتی شام کے وقت اور کھانے کے بعد آرام محسوس ہوتا ہے، اور حرکت کرنے سے ٹھنڈی کھلی ہوا میں سکون و آرام محسوس ہوتا ہے۔ تمام جسمانی رطوبات گاڑی اور زرد اور سبزی مائل رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس گروپ کی دیگر ادویہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہے کالی سلف۔ اس میں کچھ سکن ڈیزیزز پائی جاتی ہیں جیسے کہ چنبل، داد، خارش، ایچنگ، جلدی پھنسیاں، ایکنیز، بدنما دھبے۔ شام کے وقت اور گرمی میں تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ کھلی ہوا میں اور سرد خشک ہوا میں اور آب و ہوا میں آرام، گرم اشیاء سے سخت نفرت، چھاتی میں بلغم کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کے بعد جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے سلفر۔ سلفر کا مریض اعصابی مزاج ہوتا ہے، اور پست ہمت بچے موسمی تبدیلی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لاغر، شانے آگے کی طرف جھکے ہوئے۔ سلفر کے مریضوں کے لیے کھڑا ہونا مشکل اور دشوار ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، میلے کچیلے رہتے ہیں۔ وہ بچے جو نہانے اور نہلائے جانے سے ڈریں اور ان کی تکلیفیں بار بار آئیں، وہ سلفر کے مریض ہوتے ہیں، اور اس میں قبض، رات کے وقت تکلیف میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ اکثر جلدی عوارض، خارش، کھجلی وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ تھوجا، والدین میں دبے ہوئے سوزاک یا بچے میں چیچک کے ٹیکے کے خراب اثرات کے نتیجہ میں پیدا شدہ عوارض کے خاتمے کے لیے تھوجا بہترین دوا ہے۔ یہ اینٹی سائیکوٹک ہے۔ مادی اور آبی جسم اور ایسے جلدی امراض جن کی تکلیف برسات میں، یا وہ لوگ جو سمندر کے کنارے رہتے ہوں، ان کے اس جگہ پر رہنے کی وجہ سے اس کی جو تکلیف بڑھ جائے وہ تھوجا سے ختم ہوتی ہے۔ پیٹ کے اندر کسی زندہ شے کی موجودگی کا احساس، یا بھوت پریت یا اپنے کسی اجنبی آدمی کی موجودگی کا وہم۔ فلورک ایسڈ، اس دوا کا زیادہ تر اثر میمبرینز اور گہرے زخموں پر ہوتا ہے۔ ٹیومرز، تھائرائیڈ گلینڈز کا بڑھنا، آتشی کے مادے کی وجہ سے ہڈیوں کی سوزش، بدبودار پیپ خارج ہونا، یہ سب فلورک ایسڈ کی نشانیاں ہیں۔ ایبروٹینم، اس دوا کی خاص علامت جسم کے نچلے حصے میں یعنی ٹانگوں میں سوکھا پن کا پیدا ہونا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہضم اور جذب غذا کا نظام ابتر ہوتا ہے، لیکن بھوک بہت لگتی ہے۔ مریض کا چہرہ مرجھایا ہوا اور زرد ہوتا ہے۔ قبل از وقت بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ آنکھوں کے گرد نیلے ہلکے، بہت متفکر، پست ہمت، چڑچڑا پن اور ضدی۔ ایبروٹینم کا مریض ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کا سوکھا پن جسم کے نچلے حصوں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف آتا ہے۔ آیوڈیم، یہ دوا خصوصاً ان بچوں کے لیے یا عمر رسیدہ اشخاص کے لیے بہت مفید ہے جو خنازیری مزاج کے ہوں۔ ہر قسم کی محنت اور مشقت، گرمی اور گرم کپڑے پہننے، گرم کمرے میں داخل ہونے، مرطوب موسم میں اور چھوئے جانے سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جملہ تکلیف کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے کم ہوتی ہیں۔ برومائن، یہ دوا گہرے رنگ اور نیلی آنکھوں والے خصوصاً دبلے پتلے نازک مزاج اور خنازیری مزاج کے بچوں کے لیے بہت مفید اور موزوں ہے۔ دیگر علامات میں دماغی علامات، دل کی گھبراہٹ، اندھیرے میں جن بھوت کا دکھائی دینا، خوف، گلینڈز کی بیماریاں اور گلینڈز کا پتھر کی مانند سخت ہو جانا شامل ہیں۔ اب ہم گروپ نمبر 4 پر بات کریں گے۔ گروپ نمبر 4 میں جو سب سے پہلی میڈیسن آتی ہے اس کا نام ہے گریفائٹس۔ عموماً جلدی امراض میں مبتلا رہنے والے بچے جن کی ناک ہر وقت بہتی رہتی ہو، کان پر یا کان کے پیچھے ایگزیما اس کی بہت اچھی مثال ہے، اور گریفائٹ کے مریض کو اگر پہچاننا ہو تو یہ اس کا ایک مین سمٹم ہے۔
اور کان کے پیچھے ایکزیما کی قسم کی جلدی ابھارے جس سے زرد رنگ کی لیس دار پیپ بہے جو شہد کی مانند ہو۔ صبح کے وقت آنکھیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ گریفائٹس کے گروپ کے بچے عموماً موٹے تازے اور بھاری جسامت کے ہوتے ہیں۔ رنگ عموماً زرد، سردی زیادہ محسوس کرے، عام طور پر قبض کا شکار رہے، پیٹ بڑا ہوا، ہمیشہ ڈرپوک، شرمیلے، کاہل، سست اور کامچور ہوتے ہیں۔ اس گروپ کی دوسری دوائیں کچھ اس طرح سے ہیں۔ پیٹرولیم: اگر تکالیف موسم سرما میں زیادہ ہوں تو گاڑی، جہاز وغیرہ میں سواری کے دوران تکالیف پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ پیٹرولیم کا ایک بہت اہم سمٹم ہے۔ معدہ اور پھیپھڑوں کی پرانی تکالیف اور اس کے بعد ڈائریا جو کہ کرونک ہو جائے، ذرا سی بات پر غصہ آ جائے اور یہ خیال کرے کہ موت قریب ہے، یعنی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ پیٹرولیم کے پیشنٹس میں پائی جاتی ہے۔ کیپسیکم: بچے موٹے تازے اور سست اور ضدی ہوتے ہیں، نقل و حرکت میں بھدے پن کا مظاہرہ کریں، عموماً بات بھول جایا کریں، زود ہس یعنی اوور سینسٹیو اور آسانی سے غصہ میں آ جائیں، قدرے کن ذہن، حافظہ بہت کمزور، جسم ہمیشہ میلا کچیلا رہے، عموماً سردی محسوس کریں، اکثر کانوں کی تکالیف میں مبتلا رہیں۔ سرائنم: اس دوا کے بچے اکثر موٹاپے کی طرف مائل ہوتے ہیں اور موٹاپے سے دبلے پتلے پن کی طرف آ جاتے ہیں۔ انہیں سردی بہت لگتی ہے، ان کی جلد گندی اور میلی کچیلی رہتی ہے، اخراجات تمام بدبودار ہوتے ہیں، باوجود پتلے ہونے کے بہت بھوک لگتی ہے، اور اگر تھوڑی دیر کھانے کو نہ ملے تو سر درد ہو جاتا ہے، اور یہ اس طرح کے بچوں میں ایکزیما بہت نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرائنم کے مریض میں ٹونسلائٹس کی بیماری بھی عام ہوتی ہے اور یہ بار بار اس کا شکار ہوتا ہے۔ گرمی پہنچانے، گرم کپڑے اوڑھنے اور گرم موسم میں افاقہ اور آرام محسوس ہوتا ہے۔ اینٹم کروٹ: بچپن سے ہی موٹاپے کی طرف مائل بچہ نہ تو ہاتھ لگانے دے اور نہ ہی اپنی طرف دیکھنے دے۔ حد سے زیادہ چڑچڑا پن، پیوشنس اور اس میں میڈیسن کا ایک خاصہ ہے۔ اینٹیمونیم کروڈم کی اکثر تکالیف میں زبان پر موٹی تہ موجود ہوا کرتی ہے۔ گرمی سے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے تکالیف پیدا ہو یا بڑھ جائیں، موسم گرما کی دھوپ برداشت نہ ہو، اچار اور ایسیڈک چیزیں یا ترش چیزیں کھانے کی خواہش ہو، بچہ دودھ پینے کے فوراً بعد کیا کر دے، بعد ازاں دودھ پینے سے انکار کر دے اور چڑچڑا ہو جائے۔ اب ہم گروپ نمبر 5 پر بات کریں گے۔ اس کی سب سے اہم اور پہلی میڈیسن ہے آرسینک ایلبم۔ رات کے وقت خصوصاً آدھی رات کے بعد تکلیف کا بڑھ جانا اس میڈیسن کا ایک اہم سمٹم ہے۔ کلفی، آئس کریم، برف، خراب غذا، کچے پھل، تربوز، خربوزے وغیرہ کھانے سے پیدا شدہ تکالیف۔ فوڈ پوائزننگ، غصہ کے حملے سے پیدا شدہ علامات، گرمی سے آرام ملتا ہے، مرطوب موسم میں اور ٹھنڈک پہنچنے سے تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے چینی یعنی ریسٹ لیسنس، نکاہت اور ایسیڈک معدے کی تکالیف، سر درد، نیز تھوڑے تھوڑے پانی کی بار بار پیاس اس کی خاص اور اہم علامات میں سے ایک ہے۔ اس گروپ کی دیگر دوائیں حسب ذیل ہیں۔ کیمومیلا، جذبات میں شدت ہو اور انتہائی غصہ، چڑچڑا پن، زود رنجی اور بے صبری، یہ کیمومیلا کے مریض کا خاصہ ہے۔ سر اور چہرے پر خوب پسینہ آتا ہے، ایک گال گرم اور دوسرا سرخ اور زرد ہو جائے، بچہ ہر وقت چاہتا ہے کہ اسے اٹھا کر پھرا جائے، بچہ عموماً ڈائریا میں مبتلا رہے جو کہ پتلے اور بدبودار ہوتے ہیں، خصوصاً دانت نکلنے کے زمانے میں بہت سی چیزیں مانگتا ہے جو اگر دی جائیں تو لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سائنا کی۔ یہ بچوں کی ایک خاص دوا ہے۔ بچوں کی ایسی بہت سی تکالیف جو کہ انٹسٹائن سے ریلیٹڈ ہوں، اس کے لیے سائنا بہترین دوائی ہے۔ پیٹ درد، کیڑے اور آنتوں کے کیڑوں کے ساتھ پائی جانے والی دیگر تکالیف سائنا کی خاص علامات میں سے ایک ہے، اور اس کے علاوہ اس میں شدید بھوک، ایک بار کھانا کھانے کے بعد فوراً دوبارہ بھوک لگ جائے، پیوشنس، سائنا کا مریض کا بچہ عموماً کیمومیلا کے برعکس یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی نہ اٹھائے اور نہ ہی کوئی چھوئے،
نیند کے دوران دانت پیستے وقت ہر وقت ناک کو مسلتا اور اس پہ انگلی پھیرتا رہتا ہے۔ زنکم میٹیلکم، اس کا زیادہ تر اثر عصبی نظام پر ہوتا ہے۔ بچے کو جو بھی بات کہی جائے وہ اس کو بار بار دہراتا ہے۔ حافظہ کمزور اور شور و غل سے اوور سینسٹیونیس پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انیمیا، اسپیزم، کوریا اور دوسری عصبی تکالیف جو کہ اخراجات اور جلدی ابھاروں کے دب جانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ 11 بجے قبل از دوپہر شدید بھوک لگے۔ اسٹرامونیم، اس دوا کا اثر زیادہ تر دماغ پر ہوتا ہے۔ اس دوا کا بچہ تنہائی اور اندھیرے کسی طرح بھی کوئی بھی چیز اس کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ روشنی ہو اور ساتھ میں دوسرے لوگ بھی موجود ہوں۔ ایسے بچے اکثر لکنت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ میگنیشیم کارب، اکثر ان بچوں میں حسب حال ہوتی ہے جن کے جسم سے کھٹی بو آئے اور سبز، پتلے، جھاگدار اور کھٹی بو والے پخانے ہوں، یا پیا ہوا دودھ بغیر ہضم ہوئے پخانے میں خارج ہو جائے۔ بستر کی گرمی، درجہ حرارت میں تبدیلی، ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے موسم میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ گرم ہوا میں اور کھلی ہوا میں چلنے سے تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ اگنیشیا، یہ دوا عصبی مزاج بچوں کے لیے مناسب رہتی ہے۔ بچے متلون مزاج ہوتے ہیں، کبھی خوشی اور کبھی رنجیدہ۔ غم اور غصہ ہر وقت ان کی ناک پہ رہتا ہے، لیکن کسی قریبی عزیز یا والدین میں سے کسی کے بچھڑ جانے یا فوت ہو جانے کے بعد اس تمام تکالیف میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگنیشیا کا مریض ہر وقت دکھ اور غم کا شکار رہتا ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.